मासी के घर में आए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया था, परंतु मेरा यहाँ पर मन घबरा रहा था। मेरा मन चाह रहा था कि मैं फौरन से भागकर यहाँ से अपने घर वापस चला जाऊं। माँ से जब मैंने फ़ोन पर 1-2 बार वापस आने की बात की, तो वो मुझे डांट कर कहने लगे कि तुम्हारी मासी अकेली हैं, उनकी सास की अपनी ही मसरूफियात हैं और पति भी इतने समय से बाहर गया हुआ है, कुछ पता नहीं वो वापस कब आए। ऐसे में अकेले रहते रहते वो उदास हो गई है। इतनी क्या जल्दी है वापस आने की? कुछ भी हो जाए, ये छुट्टियां तुमने अपनी मासी के साथ उनके घर में ही गुजारनी है। वो बहुत उदास रहती हैं, मगर मैं माँ को चाह कर भी ये नहीं बता सका था कि मुझे मासी का व्यवहार, उनकी हरकतें बहुत अजीब लगती हैं। 1 वर्ष पहले ही मूसा कारोबार के सिलसिले में देश से बाहर गए थे। घर में मासी की सास भी थी, परंतु वो ज्यादातर अपने किकश में ही बंद रहती थी या फिर अपने रिश्तेदारों के घर में घूमने फिरने में लगी रहती। मासी के साथ वो कम समय गुजारती थी। न जाने क्यों उनकी मासी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और फिर मूसा के जाने के बाद से मासी अकेली रह गई थी। मासी की उम्र 35 वर्ष थी। वो देखने में भी अपनी उम्र से कई वर्ष छोटी नजर आती थी, जबकि मूसा मासी से पूरे 20 वर्ष बड़े थे। जब मैं उनके पति को देखता तो मैं हैरान रह जाता था कि उन दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता था। फिर उनका विवाह भला क्यों कर हुआ? तब माँ कहने लगी कि ये विवाह तुम्हारी मासी की रजामंदी से हुआ है। तुम्हारी मासी और मूसा की लव मैरिज है। वो दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। ये सुनकर मुझे बिल्कुल भी यकीनो विश्वास नहीं आ रहा था। मासी बहुत सुंदर थीं, गोरी चिट्टी, ऊंची लंबी, उनको तो रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। फिर मूसा के साथ विवाह करने की उन्हें क्या आवश्यकता थी? माँ कहने लगी कि दरअसल तुम्हारे मूसा के पास बहुत पैसा था और मेरी बहन उसी पैसे की वजह से उससे विवाह करने पर तैयार हो गई थी। परंतु मेरे लिए ये बात किसी इंकशाफ से कम नहीं थी कि कोई भी कुनैया अपने से दुगनी उम्र के व्यक्ति के साथ महज पैसे की वजह से कैसे विवाह कर सकती थी। ये बात माँ से पूछी तो कहने लगी कि दरअसल हम लोग छोटी उम्र में ही पिता की छाया से महरूम हो गए थे। माँ ने हमें पाला पोसा था। वो लोगों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, किसी काबिल बनाया। तब मुझ पर यह इंकशाफ भी हुआ था कि मासी माँ की सगी बहन नहीं थी, बल्कि वो माँ की फूफो की पुत्री थी, जिन्हें मेरे नाना नानी ने ही पाला पोसा था। मासी की माँ को तलाक हो गई थी और जहाँ पर उन्होंने पुनर्विवाह किया, उनके पति पुत्री को रखने पर तैयार नहीं थे। ऐसे में नाना मासी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गए थे और मासी भी अपनी हकीकत जानती थी, परंतु उन्होंने अपनी माँ से कभी मिलने की कोई कोशिश नहीं की थी और मेरे नाना नानी को ही अपने माता पिता समझती थी। पढ़ लिख कर मासी जॉब करने लगी, अपनी आवश्यकता खुद ही पूरी करने लगी, परंतु जो उनकी जात की महरूमियाँ थीं, वो उनके अंदर जैसे पंजे गाड़ चुकी थीं और वो अपना बाकी का जीवन खुशहाली में गुजारना चाहती थी। इसीलिए उसने इस व्यक्ति का हाथ थाम लिया था, क्योंकि रुपए पैसे और दौलत की चकाचौंध के आगे उनकी आंखें खीरा हो गई थीं। परंतु ये एक अलग बात है कि चंद वर्ष ही उन्हें पति की रफाकत नसीब हो सकी थी। उनके सर पर तो पैसे कमाने की धुन सवार थी और ज्यादातर समय वो मुल्क से बाहर रहने में ही गुजार देते थे। यूं माँ के मजबूर करने पर मैं मासी के घर तो आ गया था, परंतु मासी का व्यवहार मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था। गो कि मेरी इतनी उम्र नहीं थी, इतना तजर्बा नहीं था, परंतु फिर भी मुझे ये महसूस हो गया था कि मासी को उनके जज्बात तंग करते थे। उन्हें किसी पुरुष के साथ की आवश्यकता थी, शायद उन्हें प्रेम चाहिए था। अक्सर रात को मुझे सहन से खटके की आवाज सुनाई देती थी, कभी किसी की हंसी की आवाज सुनाई देने लगती। शुरू में तो मैं ये सोचकर रात को डरता रहा कि कहीं इस घर में जिन भूत तो नहीं है जो मुझे यूं आवाजें सुनाई देती हैं, मगर फिर एक रात मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया था। सहन में मासी के साथ एक अजनबी पुरुष था जो उनके साथ उनके किकश में जा रहा था। जाने ये व्यक्ति कौन था? मैं पहली बार उसे इस घर में देख रहा था और उसका यूं आधी रात को खाला के साथ बेतकल्फी से हाथ में हाथ डालकर फिरना मुझे नागवार गुजरा था। शुरू में तो मैंने सोचा मासी से जाकर बात करूं,
ان سے پوچھوں وہ کیا کرتی پھر رہی ہیں۔ مانا کہ میں عمر میں چھوٹا تھا، پرنتو اتنا تو سمجھتا تھا کہ رات کے پہر کسی غیر پورش کے ساتھ اکیلے کی کش میں جانا، وہ بھی پتی کی غیر موجودگی میں، جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ سوچ کر ہی میں کانپ گیا، پرنتو اس سمے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ اگلے دن جب میں نے ماسی سے اس پورش کے بارے میں پوچھا تو وہ قدرے ہڑبڑا گئی تھی۔ انہوں نے چنتت نظروں سے اپنی ساس کی طرف دیکھا اور اب وہ بھی میری طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کون آیا تھا رات کو؟ تب ماسی جلدی سے وضاحت کرتے بولی، اس نے سپنا دیکھ لیا ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا کسی اجنبی پورش کے ساتھ کیا کام؟ ماسی مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ماسی نہیں چاہتی کہ میں ان کی ساس کے سامنے ایسی کوئی بات کروں۔ جب بھی میں کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا تھا، اور پھر ماسی مجھے تنہائی میں کہنے لگی کہ وہ میری متر کا بھائی ہے، ضرورت مند ہے، وہ کچھ پیسے لینے کے لیے یہاں پر آیا تھا، پرنتو میری ساس کو ان لوگوں کا یہاں پر آنا جانا پسند نہیں ہے، اور نہ ہی وہ یہ چاہتی ہیں کہ میں کسی کی سہایتا کروں۔ اس وجہ سے میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات ہو، تبھی اسے اکیلے میں بلایا تھا، پرنتو تم بھی ان کے سامنے کسی بات کا ذکر مت کرنا۔ اور تب ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا تھا، مگر دل ہی دل میں میں سوچ رہا تھا کہ ماسی جو بھی کر رہی ہیں وہ غلط ہے۔ اتنا تو مجھے بھی معلوم ہو گیا تھا کہ جوان لڑکا اور کنیا تنہائی میں کیوں ملتے ہیں۔ اگلے دن جب پھر سے مجھے ویسی ہی آواز سنائی دی تو اب کی بار مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں ماسی کے ککش میں جانے کے بعد چپکے سے باہر نکلا، اور پھر جب دروازے کی جڑی سے جھانک کر ان کے ککش میں دیکھا تو اندر کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ ماسی اس ویکتی کے ساتھ انتہائی نازیبا حالت میں تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ سب ان کی ساس نے دیکھ لیا تب کیا ہوگا۔ میں چاہنے کے باوجود بھی یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ میں یہاں سے واپس جانا چاہتا تھا، پرنتو ماں تھی ایک ہی بات کی ضد کیے جاتی کہ تم ابھی وہاں پر رکو، یہ چھٹیاں تم نے اپنی ماسی کے پاس ہی گزارنی ہے۔ ماں کے زبردستی کرنے پر میں خاموش ہو گیا تھا، اور پھر ایک دن عجیب سے شور کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ اب جب میں ککش سے باہر نکل کر آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ویکتی باہر ماسی کے ساتھ موجود تھا۔ وہاں پر اب ماسی کی ساس بھی تھی، اور وہ سخت کرودھ میں تھی اور ماسی کو لان تان کر رہی تھی۔ ماسی ان سے क्षमा مانگنے لگی، ان کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، انہیں کہنے لگی کہ یہ بات آپ میرے پتی کو مت بتائیے گا، ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے اور نہ جانے میرے ساتھ کیا ویوہار کریں گے۔ پرنتو ماسی کی ساس مسلسل کرودھ میں چلائی جا رہی تھی، انہیں کہنے لگی کہ میں نے اپنے پتر کو منع بھی کیا تھا کہ اس کنیا سے ویواہ مت کرو، پرنتو اس نے میری ایک بھی نہیں مانی، اور دیکھ لو اس بات کا نتیجہ، میرا تم پر شک غلط نہیں تھا، تمہیں دیکھتے ہی میں پہچان گئی تھی کہ تمہاری آنکھوں میں شرم و حیا نہیں ہے، اور آج تم نے اس بات کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ اب ماسی ان کے پاؤں پڑ گئی، انہیں کہنے لگی کہ آج کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس ویکتی کو کبھی بھی گھر میں نہیں بلاؤں گی، میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، مجھے क्षमा کر دیں، یہ بات میرے پتی کو مت بتائیے گا۔ یہ ساری کاروائی میری آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی، مجھے بھی ماسی کا یہ ویوہار دیکھ کر بہت ہی زیادہ کرودھ آیا تھا۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنے پتی کو یوں دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ ان کی غیر موجودگی میں کسی پورش کو گھر میں بلا کر اس کے ساتھ غلط کام کرنا انتہائی غلط حرکت تھی۔ ان کے پتی کی جگہ پر اگر کوئی بھی ہوتا تو یہ سہن نہیں کر سکتا تھا۔ ماسی کی ساس اچھی تھی، انہوں نے ماسی کی اس غلطی کو क्षमा کر دیا، انہیں کہنے لگی کہ آج کے بعد اگر مجھے دوبارہ تمہاری ایسی کوئی غلطی نظر آئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ تب ماسی ان کے سامنے وعدہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اور وہ لڑکا بھی بے عزت ہونے کے بعد وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ ماسی بہت ہی زیادہ بے چین رہنے لگی تھی، وہ موسیٰ سے لمبی لمبی فون پر باتیں کرتی رہتی اور ان سے پوچھتی کہ آپ کب واپس آئیں گے، آپ کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ کئی بار میں نے ماسی کو موسیٰ کے ساتھ فون پر بہت جذباتی اور رومانوی باتیں کرتے ہوئے سنا تھا، جنہیں سن کر میں شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میری ماسی بہت ہی زیادہ رومانوی مزاج کی مہیلا ہے۔ ان کے پتی کو اپنی پتنی کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ ان کی فطرت کو جانتے ہوئے بھی وہ انہیں اپنے پاس رکھنے کے بجائے انہیں اس قدر فاصلے پر کیوں رکھے ہوئے تھے؟ شاید موسیٰ کے لیے پیسے کی عوض اس قدر زیادہ تھی کہ جو انہیں اپنی پتنی سے دور رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پرنتو کیا فائدہ ایسے پیسے کا جو انسان کو اپنوں سے ہی دور کر دے؟ موسیٰ مسلسل یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ وہ جلد ہی واپس آنے کی کوشش کریں گے یا پھر ماسی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ان دنوں ماسی میرے ساتھ بہت ہی زیادہ پریم جتانے لگی تھی۔ روزانہ رات کو وہ میرے پاس اپنے ہاتھوں سے دودھ کا گلاس لے کر آتی، جس میں وہ شہد ڈال کر لاتی اور مجھے اپنے ہاتھوں سے پلاتی، اور ساتھ وہ میٹھی میٹھی نظروں سے مجھے دیکھتی رہتی تھی، میرے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہتی۔ پرنتو یہ سب مجھے اچھا لگنے کے بجائے عجیب لگنے لگا تھا، کیونکہ ماسی رات شب خوانی کے بستر میں میرے ککش میں آتی تھی اور ان کا شریر نیم اڑیاں آتا تھا۔ انہیں اس طرح دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا۔ اپنے گھر میں ماں نے آج تک ہمارے سامنے ایسا بستر کبھی نہیں پہنا تھا، اور نہ ہی کبھی انہوں نے ہمارے سامنے بے احتیاطی کی تھی، بلکہ ہر سمے وہ دوپٹے کی بکل مارے رکھتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جوان سنتان کے سامنے دوپٹہ اتار کر پھرنا مناسب حرکت نہیں ہے، پرنتو ماسی ایسا بستر پہننے کی عادی ہو گئی تھی کہ انہیں دیکھ کر شرم سے نظریں جھک جاتی تھی۔ اب میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی پریم جتانے لگی تھی۔ کبھی مجھے کہتی کہ آؤ کوئی اچھی سی مووی دیکھتے ہیں، اور اس مووی میں کبھی کوئی ایسا سین آ جاتا تھا کہ میں بری طرح سے گھبرا جاتا تھا، اور میری گھبراہٹ دیکھ کر ماسی زور زور سے ہنسنے لگتی اور کہتی کہ اس میں شرمانے والی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ تو نارمل ہے، یہ سب تو پریم میں چلتا ہی ہے۔ بہت عجیب سی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ یہ بات کہتی تو تب میں سوچ میں پڑ جاتا کہ جو کچھ میں سوچ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، وہ سب سچ ہے یا پھر میرا وہم ہے۔ پرنتو میرا ان کے ساتھ رشتہ ایسا تھا کہ ان کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سوچ سکتا تھا، مگر اب ماں کو میں ہر دوسرے تیسرے دن یہی کہنے لگا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، اور پھر ایک دن میں نے جھجکتے ہوئے جب ماسی کی ایک دو باتیں انہیں بتائیں تو یہ سن کر وہ بھی حیران رہ گئی۔ ماں کو میں نے بتایا تھا کہ مجھے ماسی کا بستر پسند نہیں ہے، وہ کبھی کبھی ایسے بستر میں میرے ککش میں آ جاتی ہیں کہ میں انہیں دیکھ کر گھبرا جاتا ہوں۔ آپ جانتی ہیں کہ مجھے ایسی باتوں سے سخت نفرت ہے۔ ان کی ساس بھی گھر میں ہی موجود رہتی ہیں، اور اس کے علاوہ گھر میں اور بھی پورش ملازم ہیں۔ آپ ماسی کو یہ بات کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ گھر میں احتیاط سے رہا کریں؟ ماں یہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ کچھ دن کے بعد میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ ماں کی بات سن کر میں پرسنتا سے کھل اٹھا تھا، اور پھر جب ماسی کو میں نے بتایا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو وہ بری طرح سے اداس ہو گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ ابھی تو تمہاری چھٹیاں ختم ہونے میں بہت سمے باقی تھا، ابھی تو میں نے تمہارے ساتھ بھرپور انداز میں سمے بھی نہیں گزارا، اور تم واپس جانے کی بات کر رہے ہو۔ ماسی مجھے عجیب سی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو میری نظریں ان کے نیم اڑیاں شریر پر پھسلنے لگی تھی۔ میں بمشکل نظریں چرانے میں کامیاب ہوا تھا۔ تبھی وہ رات کو میرے لیے پھر سے دودھ کا گلاس لے کر آ گئی تھی۔ آج انہوں نے بلیک رنگ کی نائٹی پہن رکھی تھی، اور انہیں اس بستر میں دیکھ کر مجھے بہت کرودھ آیا۔ میں نے ماسی کو صاف کہہ دیا کہ آپ میرے سامنے اس طرح کے بستر پہن کر مت آیا کریں، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا، اور یہ سب صرف پتی کی موجودگی میں ہی اچھا لگتا ہے، جبکہ آپ کے پتی تو گھر میں نہیں ہیں، گھر میں تو بہت سارے لوگ ہیں، تو کیا آپ کو ایسے بستر پہن کر گھومتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ کرودھ سے میرا چہرہ لال ہو رہا تھا، پرنتو میں اپنی آنکھیں نیچے جھکائے ہوئے تھا۔ ماسی کو شاید مجھ سے اس بات کی توقع نہیں تھی، انہیں کرودھ آ گیا، پرنتو وہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے کہنے لگیں کہ اپنے گھر میں انسان جیسے چاہے مرضی رہے، اس بات پر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا، اور ویسے بھی تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو، اگر تمہارے سامنے میں ایسے وستر پہن بھی لوں تو اس میں کیا برائی ہے؟ آج کل تو فیشن میں سب کچھ چلتا ہے۔ پھر جاتے جاتے ماسی مجھے کہنے لگی کہ میں تمہاری ماں سے کہوں گی کہ ابھی وہ تمہیں واپس لے کر نہ جائیں، ابھی تم یہاں پر کچھ سمے گزارو، میں تمہارے ساتھ ابھی کچھ سمے مزید رہنا چاہتی ہوں۔ پرنتو میں جانتا تھا کہ ماں جو نرنے ایک بار کر لیتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔
اب جب انہوں نے مجھے اس بات کا وشواس دلوا دیا تھا کہ وہ آ کر مجھے لے جائیں گی تو مجھے وشواس تھا کہ ماں ایسا ہی کریں گی۔ ماسی کے منع کرنے کے باوجود بھی ماں اپنے نرنے سے پیچھے نہیں ہٹی تھی۔ اگلے دن ماں نے یہاں پر آ کر مجھے لے جانا تھا اور میں نے بھی اپنا سارا سامان پیک کر کے رکھ لیا تھا۔ آج رات میری اس گھر میں آخری رات تھی۔ کل ہوتے ہی میں اپنی ماں کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا۔ میں اس بات پر پرسن تھا کہ مجھے یہاں سے رہائی ملنے والی تھی۔ نہ جانے کیوں اس بڑے سے گھر میں میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ آج بھی ماسی میرے پاس دودھ کا گلاس لے کر آئی تو مجھے کہنے لگی کہ میں تو چاہتی تھی کہ تم یہاں پر رہ کر اپنے موسیٰ کی کمی کو پورا کرو گے، پرنتو تم نے میری خواہش ادھوری چھوڑ دیا۔ یہ بات سن کر میں کانپ گیا تھا۔ میں کہنے لگا، کیا مطلب؟ میں بھلا موسیٰ کی کمی کیسے پوری کر سکتا ہوں؟ تو وہ معنی خیز انداز میں ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اس کے لیے تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، بس جو میں تمہیں کہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا، میرے ساتھ سمے گزارنا ہوگا اور وہ سب کچھ کرنا ہوگا جو میں تم سے چاہتی ہوں۔ تب میں نے ماسی کو کروھ سے کہہ دیا کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، آپ اس سمے اپنے ککش میں جائیں۔ مجھے ماسی سے اس قدر بے راہ روی کی امید نہیں تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میرے ککش کا دروازہ ایک دھاڑ کے آواز سے کھلا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تو سامنے ماسی کھڑی تھی۔ ان کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنسو کی لکیریں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ حواس باختہ لگ رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ روتے ہوئے میرے پاس آئیں، مجھے گلے سے لگا کر کہنے لگی کہ مجھے بہت ہی زیادہ ڈر لگ رہا ہے، میں سپنے میں بری طرح سے ڈر گئی تھی، اور تم کہو تو کیا میں اپنا ڈر دور کرنے کے لیے آج رات تمہارے ککش میں رہ سکتی ہوں؟ میں یہاں پر سو سکتی ہوں؟ یہ سن کر میں گھبرا گیا تھا۔ ماسی کو کہنے لگا کہ یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، آپ اپنے ککش میں جا کر آرام کریں، یہ بس آپ کا وہم ہے، ڈر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پرنتو وہ مجھے زور سے خود کے ساتھ بینچ چکی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ تم نہیں جانتے کہ میں کس کیفیت سے گزر رہی ہوں، مجھے بہت ہی زیادہ خوف کا احساس ہو رہا ہے اور تم اس سمے مجھے دھتکار رہے ہو۔ مجھے جذباتی سہارے کی آوشکتا ہے، تو کیا تم میرا جذباتی سہارا نہیں بنو گے؟ ماسی کا ہاتھ میرے شریر پر رینگ رہا تھا اور اس سمے ان کے شریر پر سے دل فریب خوشبو اٹھ رہی تھی۔ میں پوری طرح سے گھبرا گیا، ماسی کو بمشکل خود سے الگ کیا، انہیں کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آپ یہاں بستر پر سو جائیں، میں صوفے پر جا کر لیٹ جاتا ہوں۔ جیسے ہی میں اپنی جگہ سے اٹھنے لگا تو ماسی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، جبکہ میں مزاحمت کر رہا تھا۔ میرا دم گھٹ رہا تھا اور اب ماسی کا انداز اور لہجہ بہکنے لگا تھا۔ اب مجھ سے کہنے لگی کہ آج اپنے موسیٰ کی کمی پوری کر دو، تم نہیں جانتے کہ میں کتنی بے قرار ہوں، میرے لیے اپنے جذبات سلانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو رہا ہے، میں اب خود پر مزید قابو نہیں رکھ سکتی اور میں خود کو ان سے چھڑوانے کی بہت کوشش کرنے لگا۔ انہیں کہنے لگا کہ ماسی، میرے اور آپ کے رشتے کی نزاکت کا خیال کریں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا، پرنتو وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے انہیں سمجھانا چاہا کہ شیطان آپ کو بہکا رہا ہے، آپ ہوش کے ناخن لیں، اتنی ہی بے چین ہے تو پتی سے کہیں آپ کو اپنے پاس بلا لے تاکہ آپ کو غلط راستے پر نہ چلنا پڑے، پرنتو ماسی کچھ سننے کو تیار نہیں تھی، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں کل گھر جا رہا ہوں، اس لیے وہ بضد تھیں، کیونکہ اپنی ساس کے ڈر سے وہ اپنے آشنا کو بھی گھر پر نہیں بلا سکتی تھی۔ اب میرے جذبات بھی بہکنے لگے تھے، مجھے بھی ان کے بدن میں رونائی اور سندرتا نظر آنے لگی تھی اور ان کے لمس میں نشہ محسوس ہونے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بہک جاتا تبھی دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ ہم دونوں ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور جب دروازے میں نظر پڑی تو میری ماسی کی ساس دروازے کے بیچوں بیچ کھڑی تھی، جو کہ قہر بھری نظروں سے ہم دونوں کو دیکھے جا رہی تھی۔ اب میرے لیے ان کے ساتھ سے نظر ملانا بہت مشکل ہو گیا تھا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچتی کہ میں کیسا ویکتی ہوں جو ان کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ وہ کڑے تیوروں سے ہماری طرف بڑھی تھیں اور پھر انہوں نے مجھے نظر انداز کرتے ہوئے ماسی کو بستر سے اٹھایا اور ان کے منہ پر بے درد پہ تھپڑ مارنے لگی۔ ماسی کو کہنے لگی کہ تمہیں شرم آنی چاہیے اس بچے کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے، تم اپنی خواہشات میں اس قدر اندھی ہو گئی ہو کہ تمہیں اچھائی برائی کا فرق ہی نہیں معلوم رہا، کیوں تم اس بچے کے ساتھ زبردستی کر رہی ہو، اس کو بہکا رہی ہو،
اس کا دماغ خراب کر رہی ہو۔ ماسی کی ساس انہیں بہت برا بھلا کہہ رہی تھی۔ تبھی ماسی چیختے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کو مجھے برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے پتر کو کہنا چاہیے۔ کیا سوچ کر وہ مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر گیا ہے؟ بیوہ کو اتنا ٹائم ہو گیا ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ میرے ساتھ سمے گزارے، مجھ سے پریم کرے، وہ مجھے یہاں پہ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ کیا مجھے اس کی کمی محسوس نہیں ہوتی؟ کیا میں اس کی جدائی کی آگ میں نہیں جل رہی؟ یہ سب سن کر ماسی کی ساس خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی کہ میں اب اپنے پتر سے بات کر لوں گی۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ اپنے پتر کو سب کچھ بتا دیں۔ اس سمے تو وہ ماسی کو لے کر چلی گئی تھی، پرنتو پوری رات میری یہی سوچتے ہوئے گزری کہ اگر انہوں نے اپنے پتر کو یہ بات بتا دی تو وہ خالہ کو چھوڑ دے گا، اور تب ماسی کا کیا مستقبل ہوگا؟ وہ کہاں جائیں گی؟ یوں بھی مجھے سب حالات میں زیادہ موسیٰ ہی قصوروار لگ رہے تھے۔ انہیں اپنی پتنی کو یوں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اگلے دن جب میں نے ان کی ساس سے یہ بات کہی تو وہ کہنے لگیں کہ یہ بات میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہ جوان مہیلا ہے، اس کے جذبات ہیں، مگر اسے بھی اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ مہیلا کو شرم و حیا کا پیکر کیوں کہا جاتا ہے؟ پرنتو اگر مہیلا ہی جذبات میں اندھی ہو کر شرم و حیا کو اتار پھینک دے تو پھر پورے کا پورا پریوار تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں اپنے پتر کو اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی، بس اسے دو ٹوک انداز میں کہوں گی کہ واپس آ جاؤ یا اپنی پتنی کو اپنے پاس بلا لو۔ اور پھر اگلے دن میں ماں کے ساتھ واپس آ گیا تھا، پرنتو بعد میں نے سنا تھا کہ موسیٰ ہمیشہ کے لیے یہاں پر آ گئے تھے اور انہوں نے یہیں پر اپنا کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ اب ماسی اپنے گھر میں پرسن تھی، وہ دونوں اتفاق اور محبت سے رہتے تھے۔ ماسی کو اوپر والے نے سنتان کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ گھر آنے کے بعد ماں نے مجھ سے بہت بار پوچھا کہ تم فون پر کیا بات کر رہے تھے؟ تمہاری ماسی نے ایسا کیا کیا تھا جس سے تم اتنا چنتت ہو گئے تھے؟ پرنتو ماسی کی عزت رکھنے کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور ماں کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد ماسی کئی بار ہمارے گھر میں آئی۔ مجھے دیکھ کر وہ شرم سے نظریں جھکا گئی تھیں۔ وہ مجھ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی، اور میں بھی انہیں کسی امتحان میں نہیں ڈالتا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد میں ایک طرف ہو جاتا، اور ماں اکثر مجھ سے اس بات پر شکوہ کر دیتی کہ ان کی بہن گھر میں آتی ہے تو میں بجائے اس کے ساتھ سمے گزارنے کے الگ تھلگ ہو جاتا ہوں۔ تب میں مسکرا کر ماں کی اس بات کو ٹال دیتا اور اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا دیتا۔ ماں کو کیا بتاتا کہ خالہ کو دیکھتے ہی مجھے وہ سیاہ رات یاد آ جاتی ہے جس میں ماسی کی وجہ سے میں بھی جذبات کے ہاتھوں بہکنے لگا تھا، اور مجھ سے وہ سب کچھ ہونے والا تھا جس کے بعد شاید میں اپنے آپ سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ ایسے حالات میں زیادہ غلطی یقیناً پورش کی ہوتی ہے۔ اسے اپنی پتنی پر دھیان دینا چاہیے اور اس کے تمام حقوق کو سمے پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر یوں ہی حقوق میں کوتاہی ہوتی رہے تو مہیلا پھر نہ صرف گھر سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ ایسے کام ساری انجام دینے لگتی ہے جس کے بعد سے پورے کا پورا پریوار تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور وہ مہیلا بھی اپنا جیون برباد کر لیتی ہے۔ اس کے بعد نہ اسے معاشرہ قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس آخرت کے لیے کچھ بچتا ہے۔ جو پورش گھروں سے ورشوں ورش دور رہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی پتنیوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں۔